नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राजपूत, गढ़शंकर, घोड़ेवा राजपूत, ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं कुछ आपसे अच्छी मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। राजपूत का लफ्ज़ जो है ये बेसिकली डिराइव हुआ है, राजा मीन किंग, पुत्रा मीन सन, मीनिंग सन ऑफ द किंग्स। जब सेंट्रल एशिया से अबाउट 10,000 years before Aryans they came to this part which is called as the subcontinent. यहाँ पर दो दरिया बड़े थे, एक इंडस दरिया सिंध और एक गैंगिस, और बेशुमार दरिया, लेकिन ये दो बड़े दरियाओं की एक वादी थी। यहाँ पर वो दे गॉट सेटल्ड। उन्होंने फिर सोसाइटी को डिवाइड किया। ऊपर ब्राह्मण आ गए जो उनके रिलीजियस अफेयर्स को डील करते थे। दूसरे नंबर पे थे वो खशतराज, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। दे आर द राजपूत, बेसिकली दे आर द वॉरियर्स, दे आर द रूलर्स। उनका काम हुकूमत करना था, जंग भी उनके करनी पड़ती थी। जब हुकूमतें बनानी है और हुकूमतें चलानी है तो डेफिनेटली उस वक्त जो सिपा सलार होता था वही बादशाह वक्त भी होता था। तो इसके साथ अगला जो टॉपिक है घोड़ेवा राजपूत। अब घोड़ेवा राजपूत भी एक, इसमें मैं थोड़ी सी ज़रूर बात करूँगा। वो इसलिए इसमें आएगा कि आई बिलोंग टू दैट कास्ट। लेकिन उसमें घोड़ेवा राजपूतों में एक्चुअली बेसिकली ये एक आल आ गई है। हम लोग जो है राजा रामचंद्र और उनकी जो वाइफ थी सीता, उसके एक पेट से, जो सीता के पेट से जन्म लिया है, यानी किसने? राजा कश ने। राजा कश की हम औलाद हैं। राजा कश जो थे वो बेसिकली कौशल राजपूत, उन्हीं से चले हैं। उनका एक जो डिसेंडेंट था राजा मान सिंह, वो जयपुर का हुक्मरान था। अब जयपुर में उनकी बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, अंबर स्टेट थी। जयपुर वाज द कैपिटल ऑफ दैट डायनेस्टी। वो उनके दो बेटे जो थे अवाहा और कछवाहा, वो अपने यात्रा के लिए शिमला के करीब एक जगह है, शिमला और अम्बाला के करीब ईस्ट पंजाब में, वहाँ पर वो जब आए तो उन्हें शहनशाह जो वक्त था उस वक्त गौरी, शाहबुद्दीन गौरी, उसके लोगों ने उन्हें परसुएट किया कि भाई शहनशाह जो है वो आपको याद कर रहे हैं, आपका घोड़ा उनको बहुत पसंद है। उन्होंने घोड़ा उनसे देखा, मांगा, और काफ़ी इसरार के बाद कि जी, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको पसंद है तो हम आपको कीमत नहीं देंगे। ही वांटेड टू बाय इट बिकॉज इट्स नॉट द ट्रेडिशन ऑफ द राजपूत, दे डोंट सेल। कोई बात हो तो वो दान कर देते हैं, तोहफा दे देते हैं। ये उनके असलाफ की नस्ल में से है, वो दुकानदार नहीं है, दे आर नॉट द शॉपकीपर्स कि एक चीज़ दे दी और उसके उसने उनसे दाम ले लिए। उन्होंने कहा यार ये बात ठीक है, अगर आपको पसंद है हम आपको तोहफा तन दे देते हैं। और काफ़ी बहस व तमीज़ के बाद शाहबुद्दीन गौरी के भी जो कोर्टियर थे, दरबारी थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनसे तोहफा ले लें, तोहफे के जवाब में आप उनको को तोहफा दे दें। उससे वो शहनशाह जो था, वो अपना गौरी जो था, ही वॉज सेटिस्फाइड। उसने कहा ठीक है, अब मेरी तरफ से आप दोनों भाई सुबह से शाम तक घोड़ अपने अपने घोड़ों पे जितना दरिया सतलज के साथ साथ चले, तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक, तो वो एरिया आपका है। और दोनों भाई चले, उन्होंने तकरीबन 1860 के करीब गाँव जो थे उनको एनसर्कल किया। एक ने अपना नेज़ा में फेंका। नेज़ा जो है वो जहाँ गिरा उसको आप सल्पकाना नाम की बस्ती है, क्योंकि हिंदी में नेज़े को सेला कहते हैं। दूसरे ने अपना कंगन उतार के फेंका। ये लुधियाना के करीब जगह है, वहाँ पर कंगनवाल नामी अभी भी गांव है, जहाँ पर वो उन्होंने अपना कड़ा कह लें, कंगन कह लें, वो फेंका। तो दोनों भाइयों में आपस में फिर एक सेटलमेंट हुई, जो एक राजपूत ट्रेडिशन में फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि राजपूतों में जायदाद की तकसीम नहीं होती थी। जो बड़ा बेटा था उसको जायदाद मिलती थी, छोटे भाई जो हैं उनको वो दे, कितना दे वो उसकी अपनी मर्जी। तो बड़ा भाई जो कछवाहा था उसने कहा कि मेरे पास तो इतनी बड़ी स्टेट है, अंबर स्टेट में, गोइंग बैक। वो तो वापस जा रहा था। तो उसने कहा कि आप इस इलाके को मेरी तरफ से, मैं तो इसमें से आपके हक में दस्तबरदार होता हूँ। तो वो जयपुर चला गया। उनका जो छोटा भाई था उसने फिर अम्बाला रोपड़ के करीब अपना एक हेडक्वार्टर कह लें, दारुल खिलाफा बनाया। वो फिर काफ़ी 300-400 साल का एरिया टाइम गुजरता है, जिसमें राजा उत्तम,
سے لے کے راجہ پرتھی تک یہ مختلف راجے تھے جنہوں نے وہاں پر اپنی ڈائنیسٹی بنائی، پھر اس کو چلایا بھی. لیکن یہ تھا کہ جو ہمارے جو ڈسینڈنٹ تھے جو وہاں سے آئے تھے جے پور سے، وہاں پر ان کا لقب راجہ تھا. راجہ جو تھے اباؤٹ ان کی تعداد کچھ 14 کے قریب تھی. انہوں نے ان کا لقب جو تھا ایک کے بعد دوسرا راجہ مارکانڈ، راجہ پرتھی اور اینڈ پہ آ کے رائے روپ چند تک 14 جو تھی جنریشن وہ وہاں رہے. وہاں پر پھر پنڈت نے مشورہ دیا کہ آپ کی جائیداد جو تو اتنی بڑی ہے لیکن آپ کی نسل یہاں بڑھتی پھولتی نہیں ہے، تو آپ اپنا دارالخلافہ یہاں سے شفٹ کریں. however رائے روپ چند جو تھے ہمارے بزرگ اعلیٰ جو تھے، انہوں نے جا کے گڑھ شنکر جو تھا وہ آباد کیا، اس کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. رائے روپ چند جو تھے نے ان کا نام پھر عابد حسین رکھا گیا، کیونکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی شادی پھر شام 84 میں ہوئی. تو ان کے پھر 3 بیٹے ہوئے، میاں عالم خان، میاں بدارت خان اور میاں کبو خان. ان کی پھر نسل جو تھی انہوں نے گڑھ شنکر کو آباد کیا، لے کے آگے چلے. اور یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بہت ہی یہ کلاسیکل جگہ تھی، ارد گرد میں تمام لوگوں پہ ان کا روب دبدبا تھا. 1860 گاؤں کا ٹکا تھا گڑھ شنکر واز دا مین پلیس. حالانکہ ارد گرد راؤں بھی تھا، اس کے بعد محالوں بھی تھا، اس کے بعد پنام، گڑام، پھر کنیل، یہ بے شمار ارد گرد کے جو قصبے تھے وہاں بھی راجپوت تھے. لیکن جو مین گڑھ شنکر جو تھا نہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا. یہاں پر ایک ہی باپ کی اولاد تھی، اگر دوسری کوئی قوم تھی تو وہ کرایہ دار تھے، ان کے کچھ دکانیں ہندوؤں کے پاس تھیں، ادروائز سارے ایک ہی باپ کی نسل میں تھے. پردہ نہیں تھا، لڑائی جھگڑا نہیں تھا. وہاں سے باقاعدہ ہر سال اپنا جے پور سے وہ بانڈ آتے تھے، 1 مہینہ کم از کم قیام کرنا، جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام اندراج کرنا، جو فوت ہو گئے ان کا اندراج کرنا. پھر وہ جو کاغذ تھا وہ عدالتوں میں ساتھ جو عدالتیں تھیں ہوشیارپور، جلندر یا تحصیل لیول پہ، تو وہ کاغذ جو تھا ایک ویلڈ ڈاکومنٹ تھا. یہ میں بہت بڑی بات آپ کو، ایک پوری ان کی اپنی ایک ڈائنیسٹی تھی، رکھ رکھاؤ تھا، بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا کیے، مردم خیز لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. احرار کے جو لیڈر تھے چودھری افضل حق، وہ وہیں سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے 40-42 ہزار راجپوتوں کو اکٹھا کر کے کانفرنس کروائی تھی بیفور پارٹیشن. پھر انہی میں سے آگے اگر آپ چلتے ہیں تو ہمارے بزرگ جو تھے 1906 میں کالے خان صاحب، جو وہ یہاں سے کینیڈا گئے، کینیڈا میں ان کو سردی دراز نہ آئی، پھر وہ ہی وینٹ ٹو کیلیفورنیا، سین فرانسسکو. وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی امپائر سیٹ کی، ایک بہت بڑا ان کا ایک سیٹ اپ، ایسا بڑا سیٹ اپ تھا جہاں پر خان لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان جب امریکہ گئے دورے پہ تو انہوں نے اس کو بھی وزٹ کیا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو بنایا کیا، اور اپنے جو ڈسینڈنٹ تھے جس میں سے رانا حنیف صاحب بھی ہیں، جو کہ بہت بڑے ایک کہتے ہوتے ہیں عہدے پہ پہنچے. اس کے پیچھے ان کا تھا کہ انہیں کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. انہوں نے پولیس کی نوکری چھوڑ کے رانا حنیف صاحب نے بیرسٹر بنے. He became bar at law from Lincoln's Inn. Then he did his practice there in Saigon. During that time when Bhutto Sahab came into the power, تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ایک انتہائی اہم پوسٹ، جس کو وفاقی وزیر خزانہ کی پوسٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر اپوائنٹ کیا. باقی رائے عبدالرزاق صاحب ایک تھے، وہ بھی رائے کے پٹی سے تھے، کیونکہ طرفیں تھی. گڑھ شنکر میں کبو خانیہ کی طرف تھی جس کا میں چشم و چراغ ہوں. یہاں کبو خان ہمارے بزرگ تھے. ہمارا خاندان کافی پڑھا لکھا تھا پورے گڑھ شنکر میں، اور ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے جو دادا تھے وہ ڈاکٹر سندر خان مرحوم، وہ پراپر کوالیفائڈ سب سے مشہور بڑے ڈاکٹر تھے وہاں. اس کے علاوہ وہاں پر اور ایجوکیشنسٹ یعنی احمد خان صاحب، وہ بھی ہماری کبو خانیہ کی طرف سے ہی تھے، اور وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. اس زمانے میں ہیڈ ماسٹر بہت بڑی پوسٹ ہوتی تھی، جو ہائی اسکول ہی نہیں ہوتے تھے. اٹ واز دا اونلی ہائی اسکول ان دا ہول تحصیل ہیڈ کوارٹر.
باقی جگہ پہ بس چھوٹے موٹے شاید پرائمری اسکول ہوں، وہ بھی نہیں تھے. تو احمد خان صاحب نے ایک بڑا نام کمایا. وہ بڑے ایک دبنگ قسم کے ایجوکیشنسٹ تھے. انہوں نے وہاں پر اس اسکول کو بھی اور وہاں کے جو بچے تھے ان کی تعلیم میں ایک بڑا رول پلے کیا. پھر یہ کہنے کی بات ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہوتے ہیں تعلیم دی تو اس سے پھر لوگ آگے آئے. پارٹیشن ہوئی. اب پارٹیشن کے وقت پہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گڑھ شنکر میں لوگوں کا جو تھا پہلے ان کا یہی تھا کہ بھئی یہ علاقہ ہمارا جو ہے یہ پاکستان میں رہے گا. اس لیے انہوں نے کوئی اس چیز کو زیادہ نہ کیا کہ کوئی پریپریشن نہ کی کہ بھئی ہم نے جانا ہے یا چھوڑ دینا ہے. however this way or that way بڑے چھوٹے سے نوٹس کے اوپر they had to vacate پاکستان میں آ گئے. گڑھ شنکر کے جو لوگ ہیں جہاں بھی ہیں they are well settled, اچھے پوزیشن پہ ہیں. کوئی فیڈرل سیکٹری بھی ہیں, کوئی آرمی میں جنرلز بھی بنے ہیں. اور ساتھ ہی جو گڑھ شنکر کے ساتھ راہوں تھا قصبہ راجپوتوں کا, وہاں سے بھی بے شمار جو کہتے ہوتے ہیں جو اچھی پوزیشن پہ گئے ہیں. پھر ریحانہ تھا ایک جگہ, وہاں پر جو نارو راجپوت تھے وہ بھی ویل سیٹل تھے. یعنی مقصد میرا یہ کہنا ہے کہ راجپوتوں کا یہ پورا جو ایک پاکٹ تھی نہیں, یہاں سے لوگوں نے پھر بڑے اچھے مقام حاصل کیے. اب میں رہ گیا جہاں تک اپنی بات کروں گا. میں نے ENT میں پاکستان میں 1981 میں پہلی کانفرنس کروائی. میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ادھر اسپیچ کر رہا ہوں. وہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا. جنرل جیلانی ہیں جو غزئی صاحب فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے, اور میں جا کے ملا ہوں ان کو. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آئی میٹ ہم دیئر ان پنڈی اسلام آباد اینڈ کنوینسڈ ہم کہ آپ بہراپن کے لیے کچھ کام کریں. انہوں نے میری بات کو سنا اور میرے کہنے پہ پھر انہوں نے چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں 4 سینٹرز بنائے انڈر دی پروونشنل گورنمنٹ اینڈ 2 سینٹر آف ایکسیلنس انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ. لیفٹیننٹ جنرل CK حسن واز دا فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ. ایک ڈائریکٹر ان کو بھی کیا کہ بھائی JPMC میں بھی اور ادھر کیا کہتے ہوتے ہیں اسلام آباد میں بھی ایک سینٹر ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ گونگے بہرے بچوں کے لیے ماشاء اللہ بہت کام ہو رہا ہے. ناؤ دیر از اے بگ ورک. ایک اتنا اچھا کام ہے کہ میرا خیال ہے کہ بے شمار بچے جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں جب ان کو سنتا نہیں ہے. کوئی اسلام آباد میں ہے, چاہے کوئی کراچی میں ہے, چاہے کوئی کوئٹہ میں ہے, چاہے کوئی پشاور میں. آئی واز سینٹ بائی دی all the ENT specialists from Karachi to Peshawar, both from the civil and the army sector. They go and represent us before the CMLA, Chief Martial Administrator General ضیاء الحق صاحب, who was the most powerful man of the time. اس وقت وہ آل ان آل تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پھر یہ کام کر لیں. اسی سلسلے میں پھر ENT ڈائگنوسٹک سینٹر ہمارے نیو ہاسپٹل میں بھی آؤٹ ڈور میں بنا, جہاں پر پہلی دفعہ آرڈیولوجسٹ کی ایک پوسٹ کریٹ ہوئی. آرڈیولوجسٹ اسی طرح ہے جیسے ایک ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے. اب ریڈیولوجسٹ نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ گردے میں پتھری ہے یا بندے کو TB ہے, اس کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہوئے ہیں, یا ٹانگ کی یا بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ریڈیولوجسٹ کا کام ہے ڈائگنوز کرنا اباؤٹ دی ڈیزیز. اب آگے جو صحیح ڈائگنوز ہو گیا, آرڈیولوجسٹ کی پوسٹ آ گئی ہمارے نیو ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور میں. جب میں کام کرتا تھا وہاں پر ایز اسسٹنٹ پروفیسر, ایز ایسوسیٹ پروفیسر, میں نے بڑا کام کیا. تو وہاں مریضوں کو پھر بڑا فائدہ ہوگا. اس کے دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ جو آتے تھے, اور ہمارے پاس اس کو نیو ہاسپٹل میں ڈسٹرکٹ پہ عثمانی میں پوسٹیں تھیں نہیں, تمام پاکستان سے لوگ آتے تھے. ان کا بھلا ہوا. مجھے تو یہ خوشی ہے کہ وی ڈیڈ سم تھنگ گڈ. تو اس میں سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ہمارے جو بات تو چلی تھی گڑھ شنکر سے. گڑھ شنکر ہوشیارپور کے لوگ جہاں گئے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. ان کے ایک کاموں کی وجہ سے آج پاکستان میں جتنا بھی ہے, اللہ کی مہر, اگر آرمی میں ہے تو آرمی میں ان کا بڑا مقام ہے. ہمارے جو ہوشیارپور کے سے جو راجپوت تھے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچے. جنرل بختیار رانا صاحب جو تھے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ویسٹ پاکستان بھی رہے ہیں, اور کور کمانڈر تھے. جب 65 کی وار ہوئی ہے تو لاہور میں مین رول ان کا تھا لاہور کو بچانے میں. ہی واز اے کور کمانڈر آف لاہور, لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا. وہ جو تھے وہ 7 چھوٹے چھوٹے قصبے تھے. گڑھ شنکر تھا, 7 ریحانہ تھا, 7 راؤں تھا, 7 محالوں تھا. لیکن مین جو گڑھ تھا نا, گڑھ میں نہ تھا قلعہ, جو ہیڈ کوارٹر تھا, جو مین پلیس تھی وہ گڑھ شنکر تھی. اور اس کے ساتھ اور آگے میں بڑھتا ہوں کہ ہم نے
اللہ کی مہربانی سے ہر لیول پہ جتنا بھی ہو سکا میں نے جہاں سے یہ اب آپ کو ٹاک دے رہا ہوں، یہ جے روڈ پہ رانا ENT ہاسپٹل جو میں نے 30 سال پہلے بنایا ہے، یہاں سے لوگوں کو بہرا پن کے لیے بے شمار لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ENT کے فری کیمپ کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایونٹ ٹو ناروال، مجھے ابرار الحق صاحب نے انوائٹ کیا کیونکہ میرے وہ پیشنٹ تھے جب وہ پڑھاتے تھے ایچیسن کالج میں۔ ابرار الحق used to be a lecturer in ایچیسن کالج. He came to me for some problem in the throat. تو میرا ان سے اس وقت سے ریلیکس رہا کہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ ٹھیک ہے پیسہ بھی کمائیں لیکن اللہ کے لیے بھی کام کریں۔ میں نے اتنا اچھا کام، میں ان کا نام دے رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے بارڈر کے قریب ناروال کے قریب انہوں نے جا کے سکھنا شفیع اسپتال بنایا۔ میں پھر وہاں گیا ہوں، میں اپنی ٹیم کے ساتھ، یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے انہوں نے ریسیو کیا۔ ان کے ساتھ DC اور ناروال بھی ہیں، ان کے بھائی میجر اسرار الحق صاحب بھی آ رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے فری کیمپ کیا، 200-250 مریض دیکھے اور زیادہ تر بچے تھے جو گونگے بہرے تھے، اور مریض بڑی بڑی دور سے، کوئی سرگودا، کوئی کھاریاں، کوئی گجرانوالا، مطلب بڑی بڑی دور سے آئے کہ جی ادھر ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب، میرا اس وقت TV پہ ایک ریگولر TV ایک کلینک کے نام سے پروگرام ہوتا تھا۔ میں نے یقین کرے جب بعد میں چیک کیا جو بچے میں نے دیکھے تھے 200-250 ان میں سے 20-25 بچے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ان کو سب سمپل سی بات، ایک سمپل سا یہ آلہ لگ گیا۔ یہ آلہ سماج جو ہے نا کہ ایک سمپل سادہ اور سستا علاج ہے، یہ اگر بر وقت لگ جائے اور ماں باپ اس کی تھوڑی سی کیئر کرے تو بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب سننے لگ جائے گا تو بچہ ٹھیک ہوگا، اگر جب نہیں سنے گا تو وہ بس پھر ایک اپنے لیے بھی، معاشرے پہ بھی، ماں باپ کے اوپر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس طرح میں نے کیمپ بے شمار کیے ہیں، درجنوں کے حساب سے۔ لاہور میں 20 کے قریب میں نے فری میڈیکل کیمپ کیے ہیں، ذمہ داری سے میں کہتا ہوں۔ لوگوں کو میں نے فری اعلیٰ سماعت بھی دی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں لمحہ ہمیں دیتا ہمارا فرض ہے، جو لوگ افورڈنگ نہیں ہے ان کو اعلیٰ سماعت فری دے دیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ جو چلی تھی، کیونکہ ٹاپک ہمارا وہی تھا کہ یہاں سے گاڑ شنکر سے، ہوشیارپور سے جو لوگ چلے ہیں، گاڑ شنکر ایک پاکٹ ہے، ہوشیارپور پورا ایک ضلع تھا، نو ڈاؤٹ وہاں پر گجر بھی تھے، ارائیں بھی تھے، لیکن ہماری جو گاڑ شنکر تحصیل تھی اس میں پیورلی تمام راجپوت تھے، بلکہ باقی قوموں کے لوگ جب گزرتے تھے تو گھوڑے سے اتر جاتے تھے کہ جی ان راجپوتاں دی جو شروع ہو گئی ہے، ایسی گھوڑے تو نہیں لگنا، گھوڑے سے اترتے تھے، کراس کرتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ یعنی ان کی بڑی ایک رسپیکٹ تھی، گڑھ شنکر کے جو راجپوت تھے they were enjoying the big respect، ایک ان کا بڑا ایک روب دبدبا تھا، اور ایک سب سے بڑی بات ہے کال اور فیل کے سچے تھے، اچھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے لوگ پاکستان میں آئے ہیں، دے آر کوائٹ ویزیبل، کوئی فیڈرل سیکرٹری ہے، کوئی پولیس میں ہائیسٹ رینکس پہ گئے ہیں، میڈیکل میں بھی مجھے اللہ نے عزت دی کہ میں نے 7 ملکوں کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ دلی میں، وہ دلی وہ جگہ جو راجپوتوں کی مین جگہ ہے، جہاں پر راجہ بھوج سے لے کے راجہ بکرماجیت، راجہ پدشتر نے کوئی 2500 سال کے قریب اس کی حکومت ہے۔ پھر راجہ بکرم سے بکرمی سن بنتا ہے، یعنی سٹارٹ ہونے راجہ بھوج، راجہ پانڈو، پھر اس کے بعد راجہ پدشتر کا سن شروع ہوتا ہے، 2500 سال تک پدشتری سن چلتا ہے۔ پدشتری سن کے بعد پھر راجہ بکرم آتا ہے، تو اس سے بکرمی سن ہے، جیسے یہ اب دیسی مہینے جیٹھ ہاڑ سون جس کو کہتے ہیں، راجہ بکرم سے بکرما جو ایک بہت بڑی ایک امپائر تھی، اور جس کو کہتے ہوتے ہیں پھر اینڈ پہ آ کے جو بھی ہے پاکستان بنا۔ پاکستان میں ہم نے بڑا ایک پازیٹیو رول ادا کیا، ایک اچھے طریقے سے، جہاں بھی جو ہمارے لوگ ہیں، کوئی لاہور میں ہے، کوئی اکاڑا میں ہے۔ اکاڑا میں اس لیے چلے گئے تھے کہ میری جو والدہ تھی، ان کے جو تایا تھے، ان کا داماد جو تھا رانا جہانداد تھے، وہ DSP تھے اس وقت سرونگ، تو لوگ سارے کہ جی چلو جی ساڈا بندہ اتنے DSP ہے۔ وہ اکاڑا میں میکسیمم لوگ گڑھ شنکر سے گئے، اکاڑا میں، پھر ساتھ بنگلہ وغیرہ یا لائک جہاں پر جس کی کوئی تھوڑی سی پنجابی کا 10 پیندی سی، وہ بےچارے چلے جاتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو یک لخت انہوں نے ایویکویٹ کرنا پڑا نہیں۔ وہ کہتے ہیں روٹیاں پہ توے تے چکن کا موقع نہیں ملے، ادھے گھنٹے کے اندر مل کے چلو بس، جہاں پر وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنی رضا ہے، ون ہیز ٹو سرنڈر بیفور دی نیچر۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا، ہم اچھی جگہ پہ آ گئے، کوئی ایسی بات نہیں، وی آر ہیپی۔ ہم ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، چاہے کوئی آرمی میں ہے، چاہے کوئی سول میں ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی ایجوکیشنسٹ ہے۔
میں پھر نام لوں گا کہ اس وقت گڑھ شنکر میں جو احمد خان صاحب جو تھے وہ بہت بڑے ایک ایجوکیشنسٹ تھے. انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو, اسکول کو چلایا. پھر وہ اکاڑا میں بھی آئے, اکاڑا میں آ کے سیٹل ہوئے, وہاں بھی انہوں نے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی. میرے دل میں ان کے لیے بڑا مقام ہے. اسی طرح جو کیا کہتے ہوتے ہیں چودھری نیاز علی خان صاحب کا میں ضرور ذکر کروں. تھا وہ اریگیشن کے محکمے میں ایک افسر تھے. انہوں نے پھر گرداسپور میں جا کے جمال پور پٹھان کوٹ پہ ایک نیوکلیس بنایا. بہت بڑا باغ تھا ان کا, سینکڑوں مربع زمین تھی ان کی. وہاں پر انہوں نے پھر دارالاسلام بنایا. دارالاسلام کے لیے ان کے دوست تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال کو انہوں نے ریکویسٹ کی تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مولانا مودودی کو ان کے پاس بھیجا کہ بھئی آپ جائیں, وہ کچھ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ 300-400 بچوں کا جو ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا, اس کو مولانا مودودی صاحب جو تھے وہ انہوں نے اس کو سپروائز بھی کیا, چلایا بھی. اور بات تو یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ چودھری نیاز علی خان صاحب جو تھے وہ بیسیکلی ہی واز فرام آور فیملی. میری والدہ کے تایا تھے. گڑھ شنکر سے میں پیدا ہوئے, رڑکی سے جا کے انہوں نے انجینئرنگ کی. پھر وہ اریگیشن کے محکمے میں انہوں نے کافی کام کیا. however he was the مین جس نے بچوں کی اور خاص طور پر دینی تعلیم کے لیے کافی کام کیا. اسی طرح میرا یہ کہنے کا کہ میں نے پاکستان میں ای این ٹی کی آلموسٹ جیسے فاؤنڈنگ ممبر ہوں. میں پاکستان سوسائٹی آف ای این ٹی سرجنس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر میرے سائن ہے. یہاں 1980 کو اس کی بنیاد رکھی. پھر پہلی کانفرنس کرائی. پھر سارک, سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور میں سارک کانفرنس سنگل ہینڈڈ پہلا میگا ایونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں 3rd سارک کی اینٹی کانفرنس میں ورلڈ پریزیڈنٹ کھڑا ہے, بنگلہ دیش سے ہیں وہ سارے لوگ, وہ انڈیا, سری لنکا, یہ سب لوگ وہاں سے آئے تھے. انہوں نے مجھے سارک کا پھر گولڈ میڈل بھی دیا ان دی ریکگنیشن ٹو مائی سروسز کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس نے اتنا بڑا کام کیا. اسی طرح میں یہ بھی آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی مجھے 2007 میں لائف ممبرشپ دی ان ریکگنیشن ٹو مائی سروسز کہ اس بندے نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اتنا کام کیا ہے. تو کیانی حال میں میاں اسرار صاحب لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے, راجہ بشارت صاحب لا منسٹر تھے. ان لوگوں نے مجھے وہاں پر اس کا یہ ایک ان ریکگنیشن ٹو مائی سروسز دے گیو می دی آنر آف دس کہ آئی ایم دی لائف ٹائم ممبر آف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے بیرسٹر مبین رانا, اس نے لنکنز سے جا کے کیا کہتے ہوتے ہیں بارٹ لا کی. اب ماشاء اللہ اس کی اپنی لا فرم ہے اور انٹرنیشنل وہ لا فرم کو اون کرتا ہے, چلاتا ہے, اور ہائیسٹ لیول پہ جو بھی لا کے امور ہوتے ہیں اس میں اس کا ایک رول ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروفیشن میں ایک بندہ کا جو مقام بنانا ہوتا ہے اس کے لیے کافی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں نے اپنی ساری زندگی 30-35 سال جو تھے اس میں 10,000 سے زیادہ ناک کان گلے کے آپریشن کیے ہیں. 3rd سال کی اینٹی کانفرنس لاہور میں نے کروائی. ہر سال کانفرنس میں پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا. فرسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھاکہ میں گیا ہوں تو وہاں پر آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان ان دا فرسٹ سال کی اینٹی کانفرنس ان چیریٹن ہوٹل ڈھاکہ. دا سیکنڈ ون واز ایٹ نیپال, وہاں پر آئی ایم چیئرنگ دی scientific session of 2nd سال کی اینٹی کانفرنس ان کھٹمنڈو. دس از بگ آنر فار اے پرسن, کیونکہ سائنٹیفک سیشن ہی اصل چیز ہوتی ہے, باقی تو گپ شپ ہی ہوتی ہے کانفرنسوں میں. اللہ نے مجھے عزت دی. پھر 3rd سال کانفرنس اینٹی کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گورنر ہاؤس میں گورنر خالد مقبول صاحب نے ہمیں سب کو جتنے بھی ڈیلیگیٹ تھے ان کو وہاں پر رات کے ڈنر پہ بلایا. پھر وفاقی وزیر صحت نصیر خان وہ آئے, وہ بھی راجپوت ہیں, وہ بھی بیسیکلی وہیں سے بلانگ کرتے تھے. فیڈرل ہیلتھ منسٹر فار 5 years he remained, and in my this conference he was the chief guest at the dinner. آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں رات کو جو گالا ڈنر ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھے کام کیے ہیں. ٹیلی ویژن پہ میں نے سینکڑوں لیکچر دیے ہیں. میرا ٹی وی کلینک صحت آپ کی ہیلتھ ٹپس یہ پروگرام, یہ طارق عزیز صاحب کا ایک طرف پروگرام ہوتا تھا, ایک ساتھ ہی میرا ٹاپ 10 میں 2 پروگرام تھے لاہور ٹی وی سے. ایک میرا پروگرام ہوتا تھا, ایک طارق عزیز صاحب کا. اچھی بات ہے, لوگوں کو بتایا کہ بھی کاٹن بٹ نہیں مارنے, کان میں نہیں مارنی, کان میں تھپڑ نہیں مارنا, بہت گرم ٹھنڈا نہیں کھانا. یہ احتیاط میرے پر, بلکہ ٹیلی ویژن پروگرام کا نام احتیاط بھی تھا. اور میری پروڈیوسر اس وقت ہوتی تھی روحی اجاز. ہیلتھ فورم پروگرام تھا جو میں جا کے اسلام آباد سے بھی کرتا رہا ہوں. میں کراچی میں بھی گیا ہوں, اسٹیڈیم روڈ پہ جو پی ٹی وی سینٹر ہے
اور وہاں جانا، اسلام آباد میں ایگزیکٹو پروڈیوسر میری بشرا رفیق ہوتی تھی، جنرل مینیجر اعظم خورشید صاحب ہوتے تھے، بنوا کے بہت بڑے بڑے یہ فنکار تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، پی ٹی وی کے پلر تھے. ادھر بھی لاہور میں بھی میرے ساتھ رفیق وڈائش صاحب میرے جنرل مینیجر تھے، پھر ایس ایم انور صاحب تھے، اعظم خورشید صاحب. یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں وہاں سے چلا ہوں، میرے بزرگ وہاں سے ہوشیارپور گڑھ شنکر سے چلے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہاں پر ایک اچھا کام کیا، لوگوں کو صحت کے لیے جو میکسیمم میں کر سکا میں نے کیا. مجھے امریکہ میں انہوں نے انٹرنیشنل فیلوشپ بھی دی ہے، اور میں مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کی جو ورلڈ ENT کانفرنس ہے نیو یارک کی، وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی جو ناک کی بیماری ان کے اوپر نوز 2000 میں بھی کانفرنس، وہاں بھی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا واشنگٹن ڈی سی. پھر آرلینڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ورلڈ پریزیڈنٹ جو ہے ان کی پروفیسر جینیفر، ان کے ساتھ کھڑا ہوں آرلینڈو میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم نے اچھا سوچا، اچھا کام کیا. پھر میں ایجپٹ میں بھی ہماری ورلڈ اور ENT کانفرنس تھی کائرو میں، تو آئی ریپرزینٹ پاکستان ان دیٹ، پاکستان کو میں نے اس میں ریپرزینٹ کیا. یہ ٹرکی میں بھی ہے، 10th انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس کو بھی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. مقصد ہے کہ ہر لیول پہ باہر جا کے ان کو بتایا بھی ہے اور یہاں کا ماحول بھی بتایا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو مجھے سب سے زیادہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ دلی میں دی ہے. وہ دلی وہ جگہ جس کو راجپوتوں نے کتنے ہزار سال، 5000 سال پہلے کی ایک ہسٹری ہے، راجہ بھوج سے لے کے چلتے چلتے پرتھوی راج چوہان تک. وہ ایک راجپوت ایرا تھا، 141 راجپوت رولرز کنٹینیوسلی انہوں نے دلی پہ حکومت کی. پھر بعد میں ہویا شہاب الدین غوری کا انکاؤنٹر ہوتا ہے پرتھوی راج چوہان کے ساتھ، تو پھر راجپوت ایرا وہاں پر ختم ہوتا ہے، پھر آگے نیکسٹ شروع ہوتا ہے. وہ تو سادہ تو کوئی چیز نہیں رہ سکتی، لیکن اتنے ہزار سال چلنا کرنا. میں نے جب وہاں پر یہ بتایا تو ایوری باڈی واز ویری مچ ہیپی کہ بھائی آپ کو اتنی ہسٹری آتی ہے، کیونکہ ہسٹری آنی چاہیے. جو قوم اپنی ہسٹری بھول جاتی وہ اپنے آپ کو سمجھ بھول گئی. میں ادھر بھی مجھے موقع ملا لندن میں بھی ہاؤس آف لارڈز میں گیا ہوں آن دا آفٹرنون ٹی. مجھے جسیلا اسٹیورٹ جو ان کی ممبر پارلیمنٹ ہے جو MNA کے برابر ہوتی ہے، وہاں ایک ہاؤس آف لارڈز ہے، ایک ہاؤس آف کامن ہے، وہ ہاؤس آف کامن کی ممبر تھی. however she invited me there in House of Lords in the afternoon tea. وہاں پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف لندن، ٹاپ انڈسٹریلسٹ، ہاؤس آف لارڈس کے ممبر، ہاؤس آف کامن کے ممبر سارے آئے ہوئے تھے. اینڈ دے آسک می کہ یو ہیو کم فرام پاکستان which remained under their rule for a long time. اس کو تو انڈیا اکٹھا تھا نہیں، پاکستان انڈیا سب کچھ. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ کا پوچھا. میں کہا جو ہم نے بڑا اس کو اچھا کر دیا، اس کو بلکہ یونیورسٹی بنا دیا. پھر انہوں نے مجھے باقی پنجاب یونیورسٹی کا پوچھا which was the oldest university, then the dental college, then the you see this one NCA. یہ اس زمانے میں میو اسکول آف آرٹس تھا جو وہ بنا کے گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا پوچھا. میں کہ جی بہت اچھا، بڑے اچھے طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، جو آپ چیزیں بنا کے دے گئے ہیں. ڈینٹل کالج وہ بنا کے دے کے چلے گئے، اس پہلے کوئی ڈینٹل کالج تھا. یہ اولڈسٹ ہے، دلی میں نہیں تھا. دلی میں یونیورسٹی بعد میں بنتی ہے، میڈیکل کالج بھی بعد میں بنتا ہے، ویٹرنری کالج بھی بعد میں بنتا ہے. یعنی یہ لوگ چونکہ انگریز پہلے پنجاب میں آئے ہیں، دلی بعد میں فتح ہوا ہے. وہ 57 میں ہوا ہے، یہ 1849 میں ہو گیا. پنجاب کو جب سکھوں سے انکاؤنٹر سے انہوں نے دے ٹرک اوور، تو پنجاب میں دا برٹش پیپل دے کیم دا فرسٹ. اسی لیے لاہور میں جو انسٹیٹیوشن ہے وہ senior and in a senior position than any institution in Delhi. Thank you very much.